नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह साद आयत नंबर 30। चलिए, दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या हम पढ़ चुके हैं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आ रहा है। ववहबना लिदाऊदा सुलैमाना, ववहबना और वहबा हिबा से है, तोहफा देना, और हमने तोहफा दिया, अता किया, लिदाऊदा किसको? दाऊद अलैहिस्सलाम को, सुलैमाना क्या अता किया? मफूल बिही, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अता किया। देखिए यहाँ पर यह आता है कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान गिफ्ट किया, अता किया। और सूरह नमल में आता है कि वो वरिसा सुलेमानु दाऊदा, और हम सुलेमान वारिस हुए दाऊद अलैहिस्सलाम के, ठीक है, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के कायम मुकाम हुए। किस चीज में? नबूवत में। वरना उन दाऊद अलैहिस्सलाम के और भी बेटे थे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम किस चीज में वारिस हुए? नबूवत में, ठीक है। तो यहाँ क्या है? वो वहबना लिदाऊदा सुलैमाना, और हमने अता किया, हमने तोहफा दिया दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम। और कैसे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम? निअमल अब्दु, क्या ही अच्छा बंदा, कितना अच्छा बंदा, यानी बहुत खूब अच्छे, बहुत अच्छे बंदे। ये कौन तारीफ कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्यों अच्छे थे वो? निअमल अब्द क्यों थे? इन्नहु अव्वाब, क्योंकि वो अव्वाब थे, बेशक वो अव्वाब थे। अव्वाब किसको कहते हैं? बार बार रुजू करने वाला, बार बार पलटने वाला। अब आप देखिए, हर इंसान से भूल होती है, हर इंसान से गलती होती है। अल्लाह ताला हमसे चाहते क्या है? कि हम पलट आए, लौट आए, तौबा कर ले, रुजू कर ले, मान जाए, एतराफ कर ले, इस्लाह कर ले। इन्नहु अव्वाब। आगे इस ओरीजा, जब ओरीजा मजहूल है, ठीक है, मजहूल माजी मजहूल, ठीक है, और इसका नाइबुल फाइल आगे आ सकता है, ठीक है, पहला सेवा है। इज जब ओरीजा अर्ज किया गया मतलब पेश किया गया, अलैहि उस पर, किस पर? सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, यानी जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाए गए, पेश किए गए, डिस्प्ले किया गया, कब? बिल अशी, शाम के वक्त। अशी कौन से वक्त को कहते हैं? अशी ज़वाले आफ्ताब से लेकर गुरूब शम्स तक, यानी जोहर से लेकर मगरिब तक का वक्त, राइट, असर वगैरह मुराद। तो जब पेश किए गए उस पर बिल अशी, शाम के वक्त, क्या पेश किए गए? अब आ रहा है मजहूल का नाइबुल फाइल, अस्साफिनातुल जियाद, ठीक है। अस्साफिनातुल जियाद क्या है? ये मुरक्कब तौसीफ, ठीक है, यानी अस्साफिनात जो है साफिन की जमा, ठीक है। और साफिन उस घोड़े को कहते हैं जो 3 कदमों पे खड़ा हो और उसका जो 14 कदम हो वो एक तरह से जमीन पर उसका सिर्फ किनारा रखा हुआ। मैं आपको पिक्चर बताती हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए कौन सा रहता है साफिनात, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे ना तो आपको इसकी एक तरह से आयत समझने में आसानी। स्क्रीन नहीं आ रहा? स्क्रीन आ रहा है बाजी? आप स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? दिख रहा आ रहा है जी बाजी दिख रहा। बाजी नेमल अब्द क्या होता बाजी? मुजाफ निअमा जो है ना, हाँ, निअमा जो है ना, क्या ही अच्छा, ये एक तरह से हर्फ ताज्जुब। बिइसा क्या होता है? क्या ही बुरा, हर्फ मुजम्मम और मदहा आते हैं, यानी कितना अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब क्या ही अच्छा है, इस तरह से बोलते हैं। तो देखिए ये में आता है। हाँ, ये स्क्रीन सबको दिख रहा है? जी दिख रहा है ना? जी। तो जी, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ साफिनात। ओके, तो साफिनात जो है ये साफिन की जमा है। साफिन जो है ना, ये ऐसा घोड़ा होता है जिसके देखिए 3 पैर है ना जमीन पे टिके हुए,
اور ایک پیر نا اس کا صرف کنارہ جو ہے وہ زمین پر ٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور پکچر سے بتاتی ہوں. یہاں پہ دیکھیے آپ, یہ دیکھیے, یہ 3 پیر اس کے زمین پر ہے اور ایک پیر کیسا ہے, ایسا کھڑا ہے. ایک اور پکچر دیکھیے, یہاں پہ دیکھیے, الصافنات الجیاد ہی الخیل, یہ وہ گھوڑا ہے, التی وہ جو, تخف علی ثلاثتی قوائم, جو کھڑا ہے 3 پیر پر. اوکے, ترفع حافر الرابع, اور اس کا چوتھا جو ہے وہ اس کا بس کنارہ ٹکا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ اسٹائل سے کھڑا ہوا ہے, آپ دیکھیے. تو یہ اس کی پہچان ہے وہ صافنات کی, ایک خاص قسم کا گھوڑا, رائٹ, ایک دم اسٹائلش, خوبصورت لگتا ہے نا, تو اس کو صافن بولتے ہیں. یعنی 3 پاؤں زمین پہ ہے, چوتھا اس کا زمین پہ صرف کنارہ ٹکا ہوا ہے, سیدھا نہیں ہے, اس کا صرف نچلا حصہ رکھا ہوا. اور جیاد کس کو کہتے ہیں, کیونکہ یہ صافن کا ہو گیا, جیاد کہتے ہیں, یہ جواد کی جمع ہے. جواد آدمیوں میں بھی نام ہوتے ہیں نا, جواد. بہرحال جیاد جو ہے وہ ایسا گھوڑا جو دوڑنے میں پوری طاقت لگائے, بہت زیادہ طاقتور جو ہوتا ہے نا, تیز رفتار گھوڑا, اس کو کہتے ہیں جواد. اور انسانوں میں جواد سخی کو کہتے ہیں, یعنی خوب دینے والا. گھوڑے میں جواد کون ہے, تیز رفتار گھوڑا. تو صافنات کیا ہے, ایک دم اصیل عمدہ گھوڑے. جیاد کیا ہے, تیز رفتار گھوڑے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, اب دیکھیے آیت کو سمجھتے ہیں. از, جب, عریضہ علیہ, پیش کیے گئے, علیہ اس پر, کس پر, سلیمان علیہ السلام پر, یعنی سلیمان علیہ السلام کے سامنے, بالعشی, شام کے وقت. ٹھیک ہے, پچھلے پہر کیا پیش کیے گئے, الصافنات الجیاد, ایک دم الصافنات, اسٹائلش, خوبصورت گھوڑے, جیاد. اور وہ گھوڑے صرف وہ نہیں تھے دکھنے میں خوبصورت, بلکہ کیسے تھے, خوب دوڑنے والے تھے, پوری طاقت کے ساتھ. دیکھیے منظر کیا ہوگا, آپ تصور کریے کیسا منظر. اب کیا ہوتا ہے, فقالا, تو اس نے کہا, کس نے, سلیمان علیہ السلام. کب کہا یہ, ان گھوڑوں کو دیکھ کر, جب وہ ان کے سامنے پیش کیے گئے. فقالا, تو کہا, کیا کہا, انی, بے شک, احببت, میں نے محبت اختیار کی, میں نے ترجیح دی, کس چیز کو, حب الخیر, خیر کی محبت. خیر سے مراد مال بھی آتا ہے, اور گھوڑوں کو بھی یہاں پر خیر کہا گیا. ٹھیک ہے, تو مال کی محبت یعنی گھوڑوں کی محبت میں نے اختیار کی, کس لیے, ان ذکری ربی, میرے رب کے ذکر کے لیے. ان یہاں پہ نا تعلیل کے لیے, یعنی وجہ بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی میرے رب کے ذکر کی خاطر, یا میرے رب کے ذکر کے لیے. ٹھیک ہے, تو یعنی خواہشات نفس کے لیے میں نے یہ محبت اختیار نہیں کی, بلکہ اپنے رب کے ذکر کی خاطر میں نے یہ محبت اختیار کی ہے, میں نے یہ ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے, حب الخیر کو. حتی, یہاں تک کہ, توارت بالحجاب, یہاں تک کہ چھپ گیا, بالحجاب, پردے میں. کیا چھپ گیا, یعنی سورج چھپ گیا, یعنی اب سورج غروب ہو گیا, اندھیرا چھا گیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہاں پہ خیر کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے, اور خیر کا لفظ جو ہے مال کے لیے بھی آتا ہے. کہاں پہ آتا ہے, سورہ عادیات میں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لِشَدِيدٌ, کہ انسان مال کی محبت میں کیا ہے, بہت شدید ہے, سخت ہے. رائٹ, یہ ایک عام انسان کی کمزوری ہے, کیا, کہ وہ خیر کو پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے. لیکن دیکھیے مقصد کا فرق ہونا, یہ ہمارے اس محبت کا جو زاویہ ہے, یہ جو اینگل ہے نا, اس کو بدل دیتا ہے مقصد کے فرق سے. مطلب کسی بھی چیز سے محبت اچھی یا بری کب ہوتی ہے, اس کے پیچھے جو نیت ہے, جو ارادہ ہے, جو مقصد ہے. مال سے محبت ہو, یا اولاد سے ہو, یا کسی انسان سے ہو, یا گھوڑوں سے ہو, یا گاڑی سے ہو, یا گھر سے ہو, کسی بھی چیز سے ہو, وہ کب اچھی اور کب بری ہوتی ہے, جب اس کے پیچھے مقصد یا نیت یا غرض اچھی ہو یا بری. اگر کوئی شخص مال سے محبت کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں لگائے, اللہ کی خوشی حاصل کرنے میں لگائے, یا اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کو خرچ کریں,
تو وہ برا نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ ایک طرح سے تقرب اللہ کا ذریعہ ہے. وہ ساری چیزیں. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت مال تھا. صحابہ کرام میں آپ دیکھیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھ لیجیے، حضرت عثمان کو آپ دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیے آپ. اسی طرح اور بھی صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین بھی ہیں. وہ کماتے بھی تھے، لیکن وہ سب ان کے حسنات میں گیا، ان کے درجوں کی بلندی کے لیے وہ استعمال ہوا. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، مکے کے سارے مالدار لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مالدار تھے. اتنا مال تھا ان کے پاس. سب کہاں گیا؟ انہوں نے جاگیریں بنا کے نہیں چھوڑی، پراپرٹیز چھوڑ کے نہیں گئے، نہیں، سب اللہ کے راستے میں لگایا. تو مال بری چیز نہیں ہے، یا اولاد بری چیز نہیں ہے، یا کوئی بھی نعمت جو ہے بری چیز نہیں ہے. اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب مال ملتا ہے کسی انسان کو یا کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے گھمنڈ میں اضافہ کر دیتی ہے. مثلاً اگر کسی نے گھر خریدا، بہت بڑا گھر ہے، بہت خوبصورت ہے، رائٹ. اب اس کے رشتہ دار بھی اور وہ خود بھی اس میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ right؟ ایک روب کے ساتھ، مرعوب ہوتے ہوئے، تکبر کے ساتھ، right؟ قدم زمین پہ نہیں ٹکتے. یعنی ایک طرح سے اس کا رویہ، اس کا ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو جاتا ہے. right؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب کسی چھوٹے گھر میں رہتے ہیں تو ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کا لین دین اور طرح کا ہوتا ہے، اور جو ہی وہ کسی بڑے گھر میں جاتے ہیں کچھ اور ہی شخصیت بن جاتے ہیں. حیرت ہوتی نا کہ یہ لوگ تو وہی ہیں، ان کو گھر نے کیا کر دیا. اور ایک شخص وہ ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی محل میں ہو، کسی جھوپڑی میں بھی کیوں نہ ہو، کہیں بھی ہو، وہ وہی ہوتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ عام انسان ہے، تب بھی وہ وہی ہے. جب وہ خلیفہ بنے تب بھی وہ وہی تھے، کوئی فرق نہیں تھا ان. اتنی بڑی خلافت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک طرح سے امت کی ذمہ داری ان کو ملی تھی. کوئی چھوٹا مقام نہیں تھا، سب میں سے وہ چنے گئے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ وہی ابو بکر تھے جو اس سے پہلے بھی تھے، خلیفہ بننے کے پہلے اور بعد میں. کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کچھ بھی. اسی طرح داؤد علیہ السلام کے پاس آپ دیکھیے، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، سب کچھ ملنے کے بعد بھی ایک لمحے کی دیر نہیں لگاتے جھکنے میں، خرن راکیا. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی. وہی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کے سامنے بے شمار ایسے گھوڑے لائے گئے تو ایک طرح سے وہ ان کا منظر جو تھا، وہ جو سارا سین تھا، ایک ایٹماسفیئر تھا، پورا ایک کیا کہیں گے، ایک روپ سے بھر گیا تھا. وہ خوبصورت گھوڑے، صافنات الجیاد. تو وہ سب دیکھ کر ان کو تکبر نہیں آیا، ذرا بھی گھمنڈ نہیں آیا. ان کو وہ سب اچھا لگا، کیونکہ دیکھیے گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر قیامت کے دن تک باندھی گئی. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اور چیزوں کی ویلیو کم ہوگی، زیادہ ہوگی، لیکن گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جس کی کسی بھی دور میں ویلیو کبھی کم نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ سے ایک پریسٹیج کا سمبل رہا ہے اور رہے گا. اب آپ دیکھیے ان کو جب ایک نہیں کئی ایک گھوڑوں کا ایک طرح سے انسپیکشن کرایا گیا، ان کے سامنے پریڈ کرائی گئی، ان کو دکھایا گیا، اوریزا پیش کیا گیا ان کے سامنے، تو وہ ایک طرح سے ان کی حکومت یا ان کے لشکر کا ہی حصہ تھے نا. تو ان کو دیکھ کر ان کے اندر ذرا بھی غرور نہیں آیا، کوئی تکبر نہیں. فوراً کیا بولے؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی خاطر اختیار کی ہے، گھمنڈ دکھانے کو نہیں، شان بنانے کو نہیں. تو کیا سبق ملتا ہے ہمارے لیے؟ کسی بھی نعمت کا ہونا اگر اپنی شان دکھانے کے لیے ہو تو برا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لیں گے نا، ایک رنگ بھی لے لیں گے نا، تو کیا مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ دکھاوا.
دیکھو میں نے کیسے برانڈ کی لی ہے. جب نیت شان دکھانا بن جائے گی نا تو وہ کوئی بھی نعمت کو سپوائل کر دیتی ہے. مطلب وہ نعمت انسان کے خلاف ہو جاتی ہے. قارون کا انجام کیوں ہوا تھا؟ وہ اس کو کیوں دھسا دیا گیا تھا زمین میں؟ وہ پورے جب سب مال و اسباب کے ساتھ وہ نکلا تھا، ایک طرح سے ڈسپلے کر رہا تھا، شو آف کر رہا تھا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا. اب آپ دیکھیے کوئی بھی انسان اگر یہ کہے کہ میری اس ڈگری کی وجہ سے مجھے یہ اتنی اچھی جاب ملی ہے یا میرے اس قابلیت کی وجہ سے، تو وہ کیا ہے؟ دراصل انسان خود کو کریڈٹ دے رہا ہے. اگر انسان بیمار پڑ جائے، اگر اس کی عقل کو کچھ ہو جائے تو ڈگری کہاں سے لے گا؟ اگر اس کو وہ اسباب میسر نہ آئے کون سی چیز دے سکتا ہے؟ تو یہ اللہ ہی کی توفیق ہے جو ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، دماغ کی درستگی دیتا ہے، اسباب ملتے ہیں تو ہم کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں، ڈگری حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں قابل ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس صحت نہیں ہوتی، نہیں کر سکتے وہ سب کچھ. تو اس میں ہمارا کچھ بھی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو یہاں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے رب کے ان ذکری ربی، اپنے رب کی خاطر کیا ہے اس کو اختیار، کیونکہ وہ ان گھوڑوں کو فی سبیل اللہ استعمال کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور یہاں پہ یہ ہم کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز، قلم بھی کیوں نہ ہو، کتاب کیوں نہ ہو، ہمارے پاس اللہ کی کوئی بھی نعمت کیوں نہ ہو، اگر ہمارا مقصد درست ہے تو بڑی سے بڑی نعمت ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ہمارے حق میں گواہ ہوتی ہے اگر ہمارا مقصد درست ہے. تو اگر مقصد درست نہیں ہے، اس نعمت کے پیچھے صرف شان دکھانا مقصود ہے، تو پھر وہ نعمت کو سپوائل کر دیتی، خراب کر دیتی، اس کو بیکار کر دیتی. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں بھر لیتے ہیں. کیوں بھر لیتے ہیں؟ بس شان دکھانا ہے. شان دکھانا ممنوع. دیکھیے اگر آپ ڈیکوریشن کے لیے کچھ رکھے ہوئے ہیں، مطلب آپ کو اچھا لگتا ہے خوش ہونے کے لیے، مثلا آپ نے کوئی چیز رکھی ہے گھر میں، ایسا کوئی سین ہے جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ایسی کوئی چیز لگاتے ہیں جس سے آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، تو وہ چیزیں بری نہیں، حرج نہیں ہے اس میں. جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کرے وہ کیا ہے؟ وہ بری نہیں ہے، چاہے وہ کسی انسان کی محبت ہو یا پھر کسی مال کی محبت ہو یا جیسے گھوڑوں کی محبت ہو یا اولاد کی محبت ہو. کسی بھی چیز کی، کوئی بھی چیز کی ویسے محبت کے دو پہلو ہوتے ہیں، یا اس کے پیچھے شہوت ہو، خواہش نفس ہو، یا اس کے پیچھے اللہ کی محبت ہو. تو ایسی چیزیں جو اللہ کی محبت اختیار کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں، لائی گئی ہیں، تو وہ بری نہیں. جو چیز آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان سے بات کر کے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مطلب جس سے بات کر کے مزید آپ کے اندر کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں. کسی سے ملاقات کر کے آپ کو یا اس کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے. کس لحاظ سے اچھا لگتا ہے؟ وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. بعض لوگ اس کو بھی نیگیٹو سمجھتے ہیں، شخصیت پرستی کر رہے ہیں. نہیں، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے کہ آپ ان کے ذریعے کسی اور تک پہنچ رہے ہیں. جیسے مال ایک ذریعہ ہے، اولاد ایک ذریعہ ہے، ان کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ فرق پتہ ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حلال حرام لے کر بیٹھ جاتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہے. اب مثلا بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، گھر میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کار دی ہے، ٹھیک ہے،
گاڑی دی ہے, سب کچھ دیا ہے, نہیں میں پیدل جاؤں گا, میں نے سادگی اختیار کی ہے. یہ کیا سادگی ہے جو آپ کا گھنٹہ ضائع کر دے؟ سہولیات حرام کر لینا یہ سادگی نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے, اللہ نے, ٹھیک ہے شان دکھانا مقصود نہ ہو, لیکن اس کو استعمال کرنا اللہ کے خیر کے کام میں, اللہ کے دین کی بلندی کے لیے, ٹھیک ہے, اپنی اصلاح کے لیے, تو وہ برا نہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے, تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے, یا کوئی بھی چیز آپ خرید رہے ہیں یا کچھ لے رہے ہیں, کچھ دے رہے ہیں, کچھ لکھ رہے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی چیز ہے, اس کے پیچھے ہمیشہ یہ دیکھیں کہ نیت کیا ہے اور اس کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے, کہ میں اس کو اللہ کے خاطر کر دوں بس. جیسے وہ ایک آتا ہے نا, ایک صحابی جو ہے مکان بنا رہے تھے, اور انہوں نے وہ اس مکان میں روشن دان بنایا, اور انہوں نے یہ نیت رکھی تھی کہ ہوا آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس کو نیت یہ رکھو کہ اذان کی آواز آئے گی. دیکھیے روشن دان بناتے ہیں, ہوا آئے گی, وینٹیلیشن آئے گا, سب کچھ, ہوا تو خود بخود آ جائے گی, لیکن نیت کیا ہونی چاہیے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی. یعنی اگر ہم تھوڑا سا اپنی سوچ کو بہتر کر لینا ہر چیز کے پیچھے, اور ہر وقت اپنا امتحان کرتے رہیں, ایک طرح سے اپنے آپ کو ہر وقت عدالت میں کھڑا رکھیں کہ یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں, اس کے پیچھے میرا کیا مقصد ہے, نیت کیا ہے, غرض کیا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے نا. اور قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم الحسرت, حسرتوں کا دن, ریگریٹ. اللہ کاش میں نے ادھر وہاں پہ وہ نیت رکھی ہوتی, کاش میں نے اس کے پیچھے اللہ کی رضا لگا دی, کاش کاش کاش. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. چلیے آگے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ورڈ آیا ہے حتی توارت بالحجاب, یہاں تک کہ توارت چھپ گیا بالحجاب, پردے میں. یعنی جب ان کے سامنے گھوڑے لائے گئے, ٹھیک ہے, اب وہ گھوڑے جو تھے وہ ایک طرح سے ان کی ریس ہو رہی تھی, دوڑتے دوڑتے, اور ان کا وہ جو منظر تھا, اب وہ ریس کر رہے تھے, تو دوڑتے دوڑتے وہ آگے بھی چلے گئے. تو جب دیکھیے کوئی چیز اگر مطلب ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جائے, ٹھیک ہے, دور چلی جائے, تو وہ ایک طرح سے کیا ہو جاتی ہے, پردے میں آ جاتی ہے. حجاب یعنی کیا, یعنی وہ دور چلی گئی, وہ چیز اب نظر نہیں آ رہی. گھوڑے تھے, ان کی ریس ہو رہی تھی, وہ دوڑتے 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 دور چلے گئے, تو ایک طرح سے کیا ہو گیا, پھر وہ حجاب میں آ گئے, مطلب نظر نہیں آ رہے تھے. اور سورج ایک طرح سے کیا ہو گیا, پردے میں چھپ گیا, مطلب کیا ہے, ایک طرح سے غروب ہونے کا ٹائم ہو گیا. تو کیا فرماتے ہیں آگے, اب گھوڑے چلے گئے, نظر ایک دم دور چلے گئے, تو انہوں نے, سلیمان علیہ السلام نے کہا ردوہا, رد پلٹانا, اوکے, پھیر لاؤ اس کو, یعنی گھوڑوں کو, علیہ مجھ پر, یعنی واپس لاؤ, میرے پاس واپس لاؤ, ان کو ریٹرن کرو, ٹھیک ہے. تفیقہ, بس تفیقہ شروع کرنے کے لیے آتا, سٹارٹ کرنے کے لیے. تو اس نے شروع کر دیا, کس نے, سلیمان علیہ السلام نے, مسحم, مسحا کرنا, مسحا کیا ہوتا ہے, ہاتھ پھیرنا. تو انہوں نے, سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. بالسوخی, کہاں پر, سوخ پنڈلیوں پر, والاعناق, اور کہاں پر, گردنوں پر. یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا جب وہ ایک دم چھپ گئے, نظر نہیں آئے ان کو گھوڑے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ, اور پھر انہوں نے جب ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے کیا کیا, ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. دیکھیں کوئی بھی انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے نا, تو کیا چاہتا ہے کہ اس کو چھو کے دیکھے, اس کو ٹچ کرے. مثلا آپ کوئی دکان میں جاتے ہیں, تو آپ کو کوئی چیز پسند آتی, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں, اچھا بتائیں کیسی ہے, صرف دیکھ کے نہیں لے لیتے.
تو وہ ہاتھ لگانا کیا ہوتا ہے، اس کو ایک طرح سے یقین آ جائے. تو انہوں نے گھوڑوں کی گردن پر یا اس کے گردن کے پاس ایک طرح سے بال اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر اور پنڈلی ان کی جو ٹانگیں ہیں اس پر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے قرآن مجید سے بس اتنی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کیا، انہوں نے مسح کیا. اور مسح کس کو کہتے ہیں، مسح کہتے ہیں نرمی سے جنٹلی ہاتھوں کو پھیرنا. مسح ہم جو مسح کرتے ہیں وضو میں کیا کرتے ہیں، ایک دم طاقت سے کرتے ہیں کیا، نہیں، بس ہاتھوں کو پھیرتے ہیں. تو یہاں پہ مسح کا ورڈ ہے. اب بعض اسرائیلی روایات میں اس کی تفاسیر مختلف ہے، اور جس کی کوئی آتھینٹسٹی ہمیں نہیں ملتی. مثلا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی ایک طرح سے پریڈ تھی، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے دیکھتے ان کی ایک طرح سے نماز اثر چلی گئی اور سورج غروب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ سورج کو واپس لایا جائے، اور پھر وہ سورج واپس آیا، انہوں نے نماز پڑھی اور پھر غصے میں گھوڑوں کی پنڈلیاں اور ان کی گردنیں اڑا دی، ایک طرح سے قتل کر دیا. لیکن کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں بتاتی کہ واقعی ایسا ہوا تھا. اگر آپ الفاظ دیکھیں، کنٹیکسٹ دیکھیں، تو کیا بنتا ہے یہاں پہ کہ ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے اور اس منظر کو دیکھ کر انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا. چونکہ وہ گھوڑوں کی دوڑ تھی، صافنات الجیاد تھے، تو ان کی وہ ریس ہو رہی تھی، تو وہ دور چلے گئے. جب وہ منظر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو واپس ان کو لا کر اپنی محبت کا ایک طرح سے عملی اظہار کیا. یہ ہمیں کنٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے. تو باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، مفسرین نے بیان کی، بہت ساری تفاسیر میں ہے، تو اس کی کوئی آتھینٹسٹی ہمیں نہیں ملتی، مستند ہے، اس کا کچھ ہمیں نہیں ملتا ہے ریفرنس. تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب گھوڑے دوڑ کر واپس آتے ہیں نا، ان کو جب لایا جاتا ہے تو اس وقت ان کو پیار کرنا لازمی ہوتا ہے. جن کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں نا وہ خود کہتے ہیں کہ جب گھوڑے ریس کر کے یا دوڑ کر آتے ہیں نا، ان کو پیار کرنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے وہ ٹف جاب کر کے آتے ہیں نا، تو ان کو ایک طرح سے کھڑا کیا جاتا ہے، ان کو پیار کیا جاتا ہے، ان کے پنڈلیوں پر، ان کے بالوں پر ایسے ہاتھ پھیرا جاتا ہے. تو ان کو ایک طرح سے ایک انرجی ملتی ہے اس سے. دیکھیے آپ اگر کبھی ایکسپیرینس کیے ہوں گے، جن کے پاس گھوڑا ہوتا ہے وہ ایسے گھوڑے کو دیکھ کے نا بس ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، اس کے بالوں پر، اس کی گردن پر، ہے نا، اور اس کے پیشانی پر. اور یہ بھی ہے نا کہ اس کے قیامت تک کے لیے گھوڑے کے پیشانی میں خیر رکھ دی گئی. تو یہ ایک طرح سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور ویسے فطری بات ہے، دیکھیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں نا، ان کی ایک طرح سے الگ پرورش ہوتی ہے. یعنی جن بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں اور وہ ماں باپ اپنے بچوں کو پیار بھری نظر سے دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، تو ان کی پرسنالٹی اور طرح کی ہوتی ہے. اور وہ بچے جو محروم ہوتے ہیں محبت سے، ان کی پرسنالٹی اور طرح کی ہوتی ہے. اٹ میکس ڈفرنس. تو چونکہ انہوں نے خاص طور پر محبت کا ذکر کیا، تو اس لیے اس کا ایک عملی اظہار بھی کیا. مطلب پہلے مرحلے پر تو وہ صرف ان کو انہوں نے دیکھا، پھر دوسرے مرحلے پر جب وہ دوڑ کر واپس آئے تو انہوں نے کیا کیا، ان کو ایک طرح سے اس طرح سے مسح کیا ان کے پنڈلیوں پر اور گردن. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن بندہ کیسے ہوتا ہے. وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ، انسانوں سے تو محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. بالسوقی والاعناق. اور دیکھیے مسح کا ورڈ ہے نا، اگر وہ روایت اگر ہم دیکھیں گے نا تو اس میں کیا ہے، قتل کر دیا، ان کو مار دیا، ان کی گردنیں اڑا دی. مسح کا ورڈ ہے. مسح کیا ہوتا ہے، ہلکے سے ہاتھ پھیرنا. تو انہوں نے ہاتھ پھیرا ان کی پنڈلیوں پر اور اعناق، گردنوں پر. اب کیا ہوتا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور ضرور یقیناً، فتنا فتنے سے، اور نہ جو ہے یہ نحنو یعنی متکلم کا ہے. اور ضرور یقیناً فتنا، ہم نے آزمایا کس کو، سلیمان علیہ السلام کو.
تو इससे क्या पता चलता है, हर एक की आजमाइश होती है, हत्ता के अल्लाह के मुकर्रब बंदों की, रसूलों की भी, राइट। इम्तिहान किस लिए आते हैं? बहुत बार इम्तिहान आजमाइश का हम पढ़ रहे हैं इस सूरे में भी, पहले के सूरे में भी। इम्तिहान इंसान के दर्जात बुलंद करने के लिए आता है, राइट। इम्तिहान से इंसान अगर कामयाब हो जाए तो बहुत कुछ सीखता है, राइट। अगर नाकाम हो जाए, अगर उसकी आंखें खुली है तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, right? तो वलक़द फ़तन्ना सुलैमाना, और जरूर यकीनन हमने आजमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम को, वो अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही, और हमने डाल दिया अला ऊपर, कुर्सी ही उसकी कुर्सी पर, यानी हमने उसके कुर्सी पर डाल दिया, क्या डाल दिया? जसदन, एक जिस्म, सुम्मा अनाब, फिर वो रुजू किया। ये आजमाइश क्या थी? देखिए इसकी तफसीलात हमें नहीं मालूम, कुरान मजीद से सिर्फ इतना पता चलता है कि वो अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब, और डाल दिया हमने उसकी कुर्सी पर एक बदन, यानी जसद, यानी जसद कहते हैं हॉलो जिस्म को, हॉलो बॉडी। हॉलो बॉडी क्या होती है? यानी ऐसा जिस्म, ऐसी बॉडी जिसमें हरकत ना हो, राइट, एक जगह खड़ा हो बस, पैरालाइज जो कहते हैं, हरकत नहीं, उसको कहते हैं जसद। जैसे वो सामरी के वाक़े में आता है ना, उसने क्या किया था, वो बछड़े का, काफ का जसद बनाया था। अब वो जसद जो था उसमें वो वाइब्रेटिंग साउंड वो हो रहा था, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा था, हरकत नहीं कर रहा था, राइट। तो जसद क्या है? जिसमें हरकत नहीं है, वैसा जिस्म, वैसा धड़। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, वो अलक़ैना, और हमने डाल दिया उसकी कुर्सी पर एक बदन, एक जिस्म, एक धड़, फिर सुम्मा अनाब, उसने रुजू किया। अब ये किसका धड़ था? किसी इंसान का था या किसी हैवान का था? ये भी नहीं पता चलता। बाद मुफस्सिरीन ने इस सिलसिले में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जिनका सबूत नहीं मिलता। एक रिवायत जो खास तौर पर बयान की जाती है, वो किसी भी मुहद्दिस ने इस आयत की तफसीर में नहीं लिखी, ठीक है, इस आयत की तफसीर में नहीं लिखी है, जिसमें क्या आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों के पास एक ही रात में जाने का फैसला किया, और कहा कि इनमें से हर एक से औलाद होगी और फिर वो फी सबीलिल्लाह काम आएगी। और किसी ने उनको कहा कि इंशाल्लाह कहें, तो उन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा, ठीक है। लेकिन जिस मुहद्दिस ने भी इस हदीस को बयान किया, इस आयत की तफसीर में नहीं किया, अलग से किया, लिहाजा इसको इससे जोड़ना, ये कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं मिलती। तो यहाँ सिर्फ ये पता चलता है कि इस आजमाइश का ताल्लुक एक बेजान धड़ से था, ओके, जसद से था, एक बेजान जिस्म से था, जो उनकी कुर्सी पर लाके डाला गया। ये भी नहीं पता चलता कि किसने लाके डाला, क्यों लाके डाला। बहरहाल इसी चीज में उनके लिए कोई आजमाइश थी, ठीक है। तो इसी में उनकी आजमाइश थी। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सुम्मा अनाब, फिर उसने रुजू किया, यानी लौटा अपने रब की तरफ। यानी उस जिस्म को देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि उनकी आजमाइश हो गई। क्योंकि देखिए जो पैगंबर होते हैं ना, वो साहब बसीरत होते हैं, होशमंद होते हैं, इसलिए फौरन समझ गए कि उनका इम्तिहान हुआ है, उनकी आजमाइश हुई है। इनाम को भी वो समझ जाते हैं, राइट, आजमाइश को भी वो समझ जाते हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने रुजू कर लिया, अल्लाह से माफी मांगी, तौबा किया, लौट आए, राइट। और उस मौके पर एक दुआ भी की उन्होंने, वो क्या है? काला, कहा, किसने? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, रब्बिग़फिर ली, ऐ मेरे रब, इग़फिर, बख्श दे, ली, मुझको, वहब, और अता कर, गिफ्ट दे, तोहफा दे, ली, मुझको, मुल्कन, एक बादशाहत, ला, और वो कैसी हो? ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी, ना लायक हो किसी एक के लिए, मिन बादी, मेरे बाद। यानी ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत, ऐसी मुल्क अता कर कि वो मेरे बाद किसी के लिए शायान शान ना हो, किसी के लिए लायक ना हो। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही वहाब है, बहुत ज्यादा अता करने वाला है, बहुत देने वाला है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की कि अल्लाह, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर दे जो किसी के शायान शान ना हो, किसी के लायक ना हो मेरे बाद, यानी मेरे बाद ऐसी बादशाहत किसी को ना मिले,
رائٹ. خاص طور پر اشارہ ان کی اولاد کی طرف تھا کیونکہ ان کی اولاد میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ آپ کی چھوڑی ہوئی میراث کو وہ صحیح طور پر استعمال کر سکے. تو ان کی یہ دعا قبول ہو گئی اور انہیں ایسی سلطنت اور ایسی بادشاہت دی گئی جو آج تک کسی کو نہیں دنیا میں ملی، کسی کے پاس نہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر تسلط دیا تھا، جن ان کے لیے مسخر کیے گئے تھے، پرندے مسخر کیے گئے. اب آپ دیکھیے ہمارے لیے تو ایک چڑیا پکڑنا مشکل ہوتا ہے، رائٹ؟ کہاں یہ کہ بے شمار پرندے جو تھے ان کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے. پھر ہواؤں پر ان کا اختیار، ان کو اقتدار دیا تھا. ہوا بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہاتھ نہیں آتی، رائٹ؟ تو کسی انسان کے لیے ایسی 3 چیزوں کو مسخر کرنا ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. ہوا، جن، پرندے. دیکھیے انسان کیا کرتا ہے، پہاڑ اگر اس کو پہاڑوں پر مسخر اگر کر دیا جائے یا اس کو پہاڑ کھودنا ہے تو پہاڑ کھود دے گا، رائٹ؟ اس میں سے خزانے بھی نکال لے گا. لوہا جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم کیا گیا تھا، رائٹ؟ ان کے لیے مسخر کیا گیا تھا. لیکن لوہے کو آج بھی بہت سارے لوگ اس کو ٹیڑھا ویڑھا کر کے کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں، کاٹتے ہیں اس کو، کچھ نہ کچھ شیپ دے دیتے ہیں. لیکن جنوں پہ قابو پانا اور پھر پرندوں پر اور پھر ان کو اور ہواؤں کو اور ان کو اپنی مرضی سے چلانا جدھر چاہے، رائٹ؟ ان سے کام لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ خاص طور پر ایسی خصوصیات تھی جو خاص طور پر انہی کو ملی تھی، ان کے بعد کسی اور کو نہیں ملی. رائٹ؟ لا ينبغي لأحد من بعد. تو جو انہوں نے مانگا ان کو دے دیا گیا، ایسی بادشاہت ان کو عطا کی گئی. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ان کی کچھ اور دعائیں بھی پتہ چلتی ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی تھی جن میں سے 2 قبول کی گئی. ایک میرے پاس اسکرین شاٹ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت الفاظ الگ ہے جو میرے پاس ہے، میں وہ پڑھ رہی ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی جن میں سے 2 قبول کی گئی اور تیسری کی امید ہے کہ وہ بھی قبول کر لی گئی ہوگی. ایک دعا یہ ہے کہ یا رب میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو، یعنی مجھے لوگوں کے درمیان ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے کہ جو تیری مرضی کے عین مطابق ہو، یعنی وہ تیرا بھی فیصلہ ہو، تو اس پہ راضی ہو. کیونکہ جو بھی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ پوری کوشش کے باوجود بھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہم انسان ہیں، کمی بیشی ہو سکتی. تو اس لیے انہوں نے کیا دعا کی کہ میرا ہر فیصلہ درست ہو تاکہ وہ ایک طرح سے دگنا اجر پائے. دگنا اجر ملتا ہے نا. قبول کر لی گئی یہ بھی دعا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک موقع پر جب ایک معاملہ پیش کیا گیا، داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا تھا اس کا اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا، تو ان کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا. تو یہ ایک دعا انہوں نے کی تھی، قبول کی گئی. دوسری دعا کیا تھی؟ یہی تھی جو یہاں پہ ذکر ہے. کون سی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعد. تو اس کو بھی قبول کر لیا گیا. ایک متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا یہاں پہ دعوت القرآن میں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیو جن یعنی ایک بہت بڑے جن کو پکڑ لیا اور پھر اس کو چاہا کہ باندھ دے، جس طرح سلیمان علیہ السلام جنوں کو کیا کرتے تھے، بیڑیوں میں باندھ دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد کیا، ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ اگر ان کی مجھے سلیمان علیہ السلام کی یاد آ گئی، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. جیسے ہم یہاں پہ
मुस्लिम की हदीस है। सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए तो हमने आपको ये फरमाते हुए सुना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। मतलब नमाज में ये कह रहे हैं। फिर आपने फरमाया, मैं तुझ पर अल्लाह की लानत के साथ लानत करता हूँ। आपने 3 मरतबा ये अल्फाज कहे। फिर आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे आप कोई चीज ले रहे हैं। जब आप नमाज से फारिग हुए तो हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नमाज में कोई बात करते सुना है, हालांकि इससे कबल हमने आपको कभी ऐसी कोई बात करते नहीं सुना, और हमने ये भी देखा कि आपने अपना हाथ भी आगे बढ़ाया। आप सल्लम ने फरमाया, अल्लाह का दुश्मन इब्लिस एक दहकता हुआ अंगारा लेकर आया था ताकि उसे मेरे मुंह में दे दे, तो मैंने 3 मरतबा कहा कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूं, और फिर मैंने कहा कि मैं तुझ पर अल्लाह की मुकम्मिल लानत के साथ लानत करता हूँ। तो वो तीनों मरतबा पीछे नहीं हटा। फिर मैंने उसे पकड़ने का इरादा किया। अल्लाह की कसम, अगर मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ ना होती तो वो सुबह तक बंधा रहता और मदीना के बच्चे उससे खेलते, यानी देखते उसको सब। राइट। तो ये क्या था, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुसख्खर किया था जिन वगैरह। ठीक है। देखिए, ये बहुत बड़ी नेमत थी, ये बहुत बड़ी एक तरह से खसूसियात थी जो सिर्फ और सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई। राइट। कि परिंदों को मुसख्खर करना, राइट, हवाओं को मुसख्खर किया गया था इनके लिए, और जिनों को। तो इनके इनके अलावा ये किसी को नेमत कभी भी नहीं मिली। राइट। आज तक भी नहीं मिली, आगे भी नहीं, क्योंकि ये इनकी दुआ है। राइट। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्होंने दुआ की, ये भी पूरी हुई। और वो जो तीसरी चीज जो थी ना, तीसरी जो दुआ थी वो क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरी दुआ वो ये है, उन्होंने मांगी थी कि मस्जिद अक्सा में, यहाँ पे है ना, हाँ, उन्होंने मांगी थी कि मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वाले के सारे गुनाह माफ कर दे। यानी वो मस्जिद से निकलेगा तो वो ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि ये दुआ भी कबूल कर ली गई हो। तो बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआएं की थी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की 2 दुआएं तो कबूल हो गई। तीसरी दुआ के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वो भी दुआ कबूल कर ली गई है। चलिए आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि फसख्खरना, बस हमने मुसख्खर किया, यानी आजमाइश के बाद हमने मुसख्खर किया, लहू उसके लिए, किसके लिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, किसको, अर्रीहा, हवा को। ठीक है। देखिए, मैं इससे पहले भी आपको ये बात बताई थी ना, रीह का वर्ड आता है, अगर ये सिंगुलर है, वाहिद है, तो अजाब वाली हवा के लिए आता है। और जैसे रिहुन आसिफुन, है ना, आसिफ तूफानी हवा। राइट। और अगर रियाह का वर्ड आता है, जमा का सेगा आता है, तो वो खुशखबरी वाली हवाओं के लिए आता है। राइट। जैसे बारिश से पहले हवाएं वगैरह होती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, हमने मुसख्खर किया उसके लिए रिहा। कौन सी हवा है, सिंगुलर है, अजाब वाली, यानी जैसे टोर्नाडो, स्टॉर्म्स, तूफानी हवा। हाँ? यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसी हवा जो काबू में नहीं आती, हम्म, ऐसी हवा जो एकदम वायलेंट है, बहुत ज्यादा शदीद है, उसको हमने इनके मुसख्खर किया था। राइट? कितनी बड़ी नेमत आप सोचिए। फसख्खरना लहू रिहा तजरी बि अमरिही, चलती है उसके हुक्म से, यानी वो हवा जो है इनके ताबे किया था, और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से चलती थी। और किस तरह से, रुखाअन, नरमी के साथ, एकदम सॉफ्टली, लीन के माने, नरमी से, नईम के माने में आ रहा है। हैसु असाब, जिधर वो निशाना करते, असाब सौफ से है। सौफ किसको कहते हैं, तीर का निशाने पर लगना। तीर का निशाने पर लगना मतलब क्या, यानी जहां टारगेट किए हैं वहीं पर लगना। नहीं, मुसीबत क्या होती है, मुसीबत का भी रूट लेटर यही आता है, सौफ। मुसीबत भी जिसको अल्लाह ताला टारगेट करते हैं, जिसको पहुंचना होता है उसी को पहुंचती है। तकलीफ, बीमारी जिसको आना है उसी को आती है। तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जहां वो टारगेट करते, यानी जहां उनको जाना होता, जहां का इरादा करते, वो वहां पर उनको ले जाती उनके हुक्म से। और किस तरह से ले जाती, फास्ट नहीं, शिद्दत के साथ नहीं, रुखाअन, यानी बहुत ज्यादा नरमी के साथ ले जाती।
देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, राइट, ये अल्लाह के चुने हुए बंदे थे। तो अब अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, राइट। अब यहाँ पे जैसे आजमाइश का जिक्र हुआ, तौबा का भी जिक्र हुआ है, राइट। दाऊद अलैहिस्सलाम के भी वाक़े में हमने पढ़ा था, राइट, जो कमी कोताही हुई थी, राइट। तो पैगंबरों की जो कमी बेशी होती है ना, वो बड़े बड़े कसूर या खताएं नहीं होती, राइट? जैसे वो आता है ना कि हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुक़र्रबीन, हसनात की अबरार की हसनात, यानी नेक लोग, आम लोग या आम बंदे जो होते हैं, उनकी जो हसनात होती है, हाँ, जिसको वो नेकी समझ के करते हैं, वो मुक़र्रबीन के लिए बाज़ औक़ात क्या होती है, कोताही, कमी, गलती शुमार होती है, राइट? क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, राइट? वो आला दर्जे के काम करते हैं और अल्लाह ताला जिसको चुनना चाहता है, जिसको करीब करना चाहता है, उसको फिर अल्लाह ताला इम्तिहान में डालता है। अगर वो पास हो जाता है तो वो अल्लाह ताला उसको अपने करीब कर लेता है, राइट? तो बहरहाल हर इंसान से कमी बेशी हो जाती है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, उनकी हर कमी कोताही उनके लिए क्या होती है, और ज्यादा खैर और भलाई के रास्ते खोल देती है। यानी हर इम्तिहान के बाद वो पहले से ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, ज्यादा खुशू इख्तियार करते हैं, अपने रब की तरफ पलटते हैं, नहीं? और बुलंद दर्जात पाते हैं, ज्यादा बड़े इनामात पाते हैं। और जो आजमाइश से नाराज हो जाता है, अल्लाह के फैसलों को कबूल नहीं करता, तो फिर अल्लाह ताला भी उसके साथ वैसा ही मामला करता है। तो कहते हैं ना कि बंदे का जैसा मामला अपने रब के साथ होता है, रब भी बंदे के साथ वैसा ही मामला करता है, राइट? तो यहाँ क्या फरमाया गया, फसख्खरना लहू रिहा, यानी इस इम्तिहान में पास होने के बाद अब इनाम दिया अल्लाह ताला ने, क्या किया, मुसख्खर किया उनके लिए हवाओं को, राइट? हवाओं को उनके लिए मुसख्खर किया, यानी उनके लिए काम पर लगाया। और वो हवा कैसी थी, तजरी भी अमरी ही, यानी उसके हुक्म के साथ चलती थी, राइट? हमारे हुक्म से तो कभी नहीं चलती हवा, राइट? कभी इतनी गर्मी होती है तो हम चाहते जरा हवा आ जाए, राइट? नहीं चलती। लेकिन मुसख्खर किया था सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कि हवा जहां उनको ले जाना चाहे, जिधर उसको वो चलाते हैं, जिधर की उनकी मंजिल होती, राइट? सफर भी करते थे, सुबह और शाम दोनों वक्त में वो पूरा 1 महीने का सफर करके वापस आ जाते थे, राइट? सवारी भी करते थे। तो जिधर चाहे उसको ले जाते थे, राइट? और वो नरमी के साथ, रुखाअन, एकदम सॉफ्टली, बहुत एकदम आहिस्ता से, या फिर आप क्या कहें, इंसान को तकलीफ ना पहुंचाते हुए वो ले जाती थी, राइट? हवाओं की भी अलग अलग खसूसियात होती है ना, बाज हवाएं बारिश लाती हैं, बाज बादलों को उड़ा ले जाती है, बाज हवाएं आंधी लाती है, तूफान लाती है, राइट? तो हवा का मुसख्खर होना अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है, राइट? और एकदम नर्म रफ्तारी के साथ चले, क्योंकि देखिए सबसे अच्छी हवा कौन सी होती है, वो जो चलते हुए इंसान को तकलीफ ना दे, वो चलती भी रहे और इंसान को एक तरह से गुदगुदाती रहे, खुश करती रहे, राइट? और जहां वो इरादा करते थे, क्या है, हैसु असाब, जिधर का वो निशाना करते, जिधर का वो टारगेट करते, वहां वो लेके जाते थे, राइट? तो ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता था। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ये तमाम चीजें मुसख्खर की। आगे, वशयातीना, और शयातीन, कुल्ला, हर एक, बन्ना इन, बना, बना कहते हैं बनाने को, तामीर करना, ओके, इमारत बनाने वाले, कुल्ला बन्ना इन व गव्वास, और गोतेखोर। और क्या कहा यहाँ पे, शयातीन, यानी शयातीन से मुराद यहाँ पे जिन ही है, जो खराब जिन जिसको कहेंगे, जिन्नात, ठीक है? और जिन्नात को भी ताबे किया था, ये कंटिन्यू आयत है, यानी फसख्खरना लहू रिहा व शयातीना, ठीक है? शयातीन को भी अल्लाह ताला ने, यानी जिनों को भी अल्लाह ताला ने, जो सरकश जिन होते हैं, राइट, जो खराब जिन होते हैं शयातीन, उनको भी अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर किया था। और वो क्या करते थे, कुल्ला बन्ना इन व गव्वास, वो बना तामीर करने वाले थे, बनाने वाले थे। और गव्वास
اور ڈائیورس تھے، یعنی غوطہ خور تھے، یعنی سمندر کے اندر غوطے لگا کے ڈائیونگ کر کے وہ اندر اندر سے جا کے خوبصورت چیزیں نکال کے لاتے تھے. اور اسی طرح کیا کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بھی بناتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھاتے، ان کو کاٹتے، ان کو رکھتے. تو یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کام کرتے تھے، معمار بھی کرتے تھے اور غوطہ خور بھی تھے. اور یہاں پہ دیکھیے یہ شیاطین کا ورڈ آیا ہے نا، تو شیاطین یہاں پر جنات کے ہی لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی اور ترجمہ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اور تعویل کر سکتے. تو شیاطین کس کے لیے آئے ہیں؟ جنات کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات ایک طرح سے ایک باقاعدہ مخلوق ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے ان کو مسخر کر کے ان سے کام لیا تھا. تو جنات کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ان کو. تو کیسے تھے؟ عمارتیں بناتے تھے اور غواص غوطہ خور بھی تھے، یعنی سمندروں سے جو چیزیں ہیں وہ نکال کر لاتے تھے. عمارتیں بنانے میں بھی دیکھیے، جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ کعبے کی تعمیر کس نے کی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اور مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی تھی؟ اسحاق علیہ السلام. دیکھیے وہ ایک صحابی نے پوچھا تھا نا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کعبہ ہے، مسجد حرام. تو اس کے بعد مسجد اقصی. تو وہ صحابی نے پوچھا تھا نا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے، تو 40 سال. مطلب کعبے کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہو. تو کون کیا ہوگا اس کو تعمیر 40 سال بعد؟ اسحاق علیہ السلام، رائٹ. اب آپ سوچئے ابراہیم علیہ السلام کتنے خوش نصیب، ان کے درجے دیکھیے، ان کا ذکر خیر دیکھیے. ایک بیٹا مسجد حرام تعمیر کر رہا ہے، کعبہ تعمیر کر رہا ہے، دوسرا بیٹا مسجد اقصی، رائٹ. دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے بعد میں اس کی ایکسٹینشن کی تھی، رائٹ، اس کو مزید اور خوبصورت بنایا گیا، اس کی اونچی اونچی دیواریں وغیرہ وہ سب کچھ، رائٹ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوں کے ذریعے وہ بہت، مطلب بعض لوگ جو گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے پتھر اس میں نصب کیے گئے ہیں، رائٹ. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں کے ذریعے سے اس طرح سے اس کی ایک طرح سے ایکسٹینشن ہوئی. بہرحال تو یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جو ہے وہ ہر طرح کے کیا تھے، وہ تعمیر کرنے والے تھے، بنائن یعنی معمار کرنے والے تھے، اور غواص تھے یعنی غوطہ خور بھی تھے. آگے وآخرین، اور دوسرے، مقرنین، مقرنین یعنی قرن کی جمع. قرن کس کو کہتے ہیں؟ قرن کہتے ہیں ساتھی کو بھی کہتے ہیں، قرن، قرین ساتھی کو کہتے ہیں نا. قرن کہتے ہیں اونٹ کے 2 پاؤں کو ملا کے باندھنا. اب جیسے اونٹ کے 2 پاؤں جو ہوتے ہیں نا اس کو ملا کے جب باندھ دیا جاتا ہے تو ایک طرح سے کیا ہوتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. تو مقرنین یعنی ایک طرح سے ساتھی. اب یہاں پہ دیکھیے دوستی بھی کیا ہوتی ہے، دوستی بھی ایک طرح سے انسان دوستی میں کیا ہو جاتا ہے، ایک طرح سے دونوں جکڑ جاتے ہیں، ایک طرح سے دونوں کو باندھ دیا جاتا ہے، وہ اپنی دوستی میں بندھے ہوتے ہیں. تو مقرنین کا یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ جکڑے ہوئے، بندھے ہوئے، ٹھیک ہے. اور کچھ دوسرے جو تھے وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی ان کو ایک طرح سے آل ٹوگیدر ان کو باندھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. فی الاسفاد، کس میں؟ بیڑیوں میں، چین میں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جنوں کے ہی تعلق سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کنٹینیو آیت ہے. اور دوسرے جو جن تھے ان کو ایک طرح سے کیا کیا تھا، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، یعنی ان کو باندھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات سرکش بھی ہوتے ہیں اور ان کو جکڑا بھی جاتا ہے، یعنی ان کو چین بھی کیا جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام ان کو بیڑیوں میں باندھتے تھے، ان کو ایک طرح سے چین کر دیتے. سلیمان علیہ السلام ان سے جو کام لے رہے تھے، ان سے عمارتیں بنانے کا یا ان سے ڈائیونگ کرنے کا، تو ان میں جو شیاطین تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے شیاطین تھے جو ایول شیاطین تھے. دیکھیے جن تو اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن شیاطین کون سے ہوتے ہیں؟ شیاطین یعنی جو ایول ہیں، جو سرکش ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سرکش جنات کو مسخر کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے. اچھا یہ جو جن ہے اب یہ سمندر میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے پانی میں جا رہے ہیں،
کچھ چیز لانے کے لیے تو کیا یہ بھاگ نہیں سکتے؟ سمندر پانی میں ادھر کا ادھر نکل جاتے ہیں، کہیں کچھ ہواؤں میں بھی کچھ کام کر رہے ہیں، کہیں بھی بھاگ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تھا، یہ جکڑتے تھے ان کو باندھ دیتے تھے بیڑیوں میں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے خاص نعمت تھی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے. عطا ہے یعنی یہ ہماری بخشش ہے، یہ ہماری نعمتیں ہیں. فمنن، تو کیا کرو، بس تم احسان کرو. من احسان کو کہتے ہیں. او یا امسک، روک رکھو، بغیر حساب، بغیر حساب کے. یہ ہماری بخشش ہے، ہماری عطا ہے. ٹھیک ہے، عطا کیا تھی؟ یعنی یہ جنوں کو مسخر کرنا، پرندوں کو اور ہواؤں کو مسخر کرنا، پھر جنات سے کام لینا. تو اب جو جنات سے کام لے رہے ہیں، چاہے تو ان کو معاوضہ دو، چاہے تو ان کو نہ دو، چاہے تو ان کو زیادہ دو، تھوڑا دو، جو چاہے کرو، بغیر حساب. فمنن او امسک، یا ان پر احسان کرو یا ان کو روک لو، یا احسان نہ کرو. تم پر کوئی حساب نہیں. اب آپ کو معلوم ہوگا چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی حساب ہوگا، رائٹ؟ لیکن جس سے اللہ نہ لینا چاہے نہیں لے گا. ذوالقرنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی تھی، ہے نا، یہ نعمت دی تھی نا، کہا تھا کہ چاہو تو ان کو سزا دو یا چاہے تو ان کے ساتھ بھلائی کرو. یہاں بھی کیا کہا ہے کہ چاہے تو یہ ہماری عطا ہے، ہماری بخشش ہے، ہماری نعمت ہے، چاہے تو تم احسان کرو یا پھر نہ کرو احسان، ہم سے روک لو، بغیر حساب. تو اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں، بے پناہ مال و دولت، اتنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے، رائٹ؟ اور یہ انعامات کب ہوئے تھے؟ امتحان پاس کرنے کے بعد. اور امتحان پاس کرنا ہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اور آزمائش سے نکلنے کے بعد، اس کو پاس کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نہ صرف بندے کو آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں. ھذا عطاؤنا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. وَإِنَّ، اور بے شک، لہو اس کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے، عندنا ہمارے پاس، لزلفیٰ یقیناً قربت ہے، قریب، خاص مقام ہے، اسٹیٹس ہے، وہ حسنہ، اور بہترین مآب، ٹھکانہ ہے. مآب لوٹنے کی جگہ، مصدر میمی. ہمارے پاس ایک تو قرب بھی ہے، قریب کا ایک خاص مقام بھی ہے، اور اچھا ٹھکانہ بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ جو ملا ہوگا، اتنے اختیارات پا کر سلیمان علیہ السلام کو، اتنا سب کچھ نعمتیں پا کر، انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ مار پیٹ کی ہوگی، اس پر فساد، اس پر ظلم، یہ کیا ہوگا؟ نہیں. اتنے سارے خزانے ملنے کے باوجود، اتنے اختیارات ملنے کے باوجود، سلیمان علیہ السلام فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے، اپنی ذات پر اپنے ہاتھ کی کمائی سے خرچ کرتے تھے. اللہ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، وہ آتا ہے نا، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. آئینہ کیا ہے؟ چشمہ، اور قطر تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا تھا. اب دیکھیے، وہ تانبے کے چشمے سے سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مختلف چیزیں بنا کر بیچا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے وہ کھاتے تھے. داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خزانے دیے تھے، لیکن وہ بھی کیا کرتے تھے؟ ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، زرہ بناتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کام کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس کام کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے. عام طور پر مسلمانوں میں یہ رجحان ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اب ہمیں کام نہیں کرنا ہے. وہ ایک آتا ہے نا، ایک اسکالر نے ایک موقع پر 300 لوگوں سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر تمہاری لاٹری نکل آئے گی تو تم کیا کرو گے؟ یعنی کہ
تمہاری لاٹری نکل آ گئی تو تم کل دفتر آؤ گے, آفس آؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 1-2 کے علاوہ سب نے کہا کہ ہم کل سے دفتر نہیں آئیں گے, یعنی آفس نہیں آئیں گے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ اگر لاٹری نکلنے کے بعد بھی اگر بندہ دفتر میں آئے تو لاٹری نکلنے کا کیا فائدہ, یعنی اتنے پیسے ملنے کے بعد بندہ کیوں آفس آئے گا, آرام سے بیٹھ کے کھائے گا نہیں. تو ہم سب سے پہلی چیز یعنی کوئی نعمت ملنے کے بعد یا کوئی اختیار ملنے کے بعد سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کب لے لیں, آرام کب کریں. تو بات یہ ہے کہ کام کرنا جو ہے عیب نہیں ہے, رائٹ, خواہ وہ چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو, بڑا کام کیوں نہ ہو, رائٹ, عیب نہیں سمجھنا چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے, اور داؤد علیہ السلام بھی, وہ بھی اپنے ہاتھ ہی کی کمائی کھاتے تھے. اتنے سارے اختیارات ہونے کے باوجود اتنے ہمبل تھے, اتنے عاجز تھے, جھکے ہوئے تھے. نعمت دیکھتے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے. ہم کتنی نعمتوں کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں, یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے. فرق ہے, دیکھیے, سوچ کا فرق, مقصد کا فرق, نیت کا فرق. تو جتنی بھی نعمتیں ہیں, نعمتیں ہونا بری بات نہیں ہے, نعمتوں کو استعمال کرنا برا نہیں ہے. نعمتوں کے پیچھے مقصد یا نیت, غرض, یہ بری رکھنا یہ غلط, یہ ممنوع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا؟ ایک قرب کا مقام دیا, بہترین ٹھکانہ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے آگے کا پھر ایوب علیہ السلام میں شاید. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت علمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا السمیع العلیم. السلام ورحمۃ